बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 5 सितंबर जुम्मे का दिन है। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूँ, फिर उसकी तफसील से थोड़ी सी मुख्तलिफ बात भी करूँगा जो अडयाला जेल के बाहर आज हुआ। पहले अहम खबरें बताऊँ। इमरान खान का हुक्म अडयाला जेल से है। 8 सितंबर को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल है और गंडापुर को ड्रोन हमले और ऑपरेशन रोकने का वाज़ेह हुक्म जारी किया। अलीमा खान पर जो आज घटिया तरीन हमला हुआ, ग़ज़वा हिंद लड़ने वाले हिजड़े जिस्म फरोश औरतों के ज़रिए अंडे फेंकने पर आगे, इस्टेब्लिशमेंट के कार ख़ास वज़ीर दाखिला का हमले के बाद ट्वीट और फिर डिलीट, अस्करी सहाफ़ी भी और अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह की रिहाई भी, पूरा ख़ानदान डट के खड़ा कुर्बानी के लिए तैयार। ज़ल्मे खलीलज़ाद की इमरान खान की सेहत पर बड़ा अलार्मिंग पैगाम, लेकिन अलीमा खान ने खान की सेहत पर आज वाज़ेह जवाब दे दिया। और तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर असेंबली का इजलास भी, मुकम्मल बाइकाट भी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज थोड़ा ख़त लिख दिया, चीफ जस्टिस जया अफरीदी को तारे दिखा दिए और 27वीं तरमीम पर काम शुरू हो गया। बागी जजेस को घर भेजने, कानून साजी के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास भी है। और पंजाब में नाअहलियत की किसान दुश्मनी का बहुत बड़ा स्कैंडल। महारानी का दौरा गुजरात कोई इस्तकबाल के लिए जहाज़ से दौरा करना पड़ा। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले खान ने आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सख्त अहकाम दिए। वज़ीरिस्तान और बाजोड़ ऑपरेशन फौरी रुकवाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ ये साजिश है। और इसके साथ इमरान खान ने 8 सितंबर को जो कॉल में महमूद अचकज़ई के साथ, अख्तर मैंगल के साथ इजहार यकजहती किया है कि जो हमले में उनके शहदाए तज़ियत की, और साथ का इस कॉल में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अवाम भरपूर शिरकत करे। अफ़गानिस्तान के ज़ल्ज़ले पर भी खान ने शदीद दुख का इजहार किया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुतासिरीन की मदद की हिदायत की। अली मीन गंडापुर अफ़गान कौंसल खाने भी गया आज। और ख़ान की सेहत के बारे में जो क्यास आराइयाँ थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। अलीमा खान ने आज वाज़ेह तौर पर मुलाकात के बाद हिदायत का पैगाम दिया है कि खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट है, ठीक ठाक है। और ख़ान ने तो यहाँ तक कहा बाहर होता तो फ़ंड रेजिंग में सैलाब मुतासिरीन की मदद करता, पूरी कौम ज़रूर मदद करे। शौकत खानम के डॉक्टर्स के लिए चेकअप का मुतालबा भी। और ख़ान ने कहा बिल्कुल टार्चर हो रहा है, मेरे ऊपर ज़हनी अजियत दी जा रही है, लेकिन ये जुल्म हम पर नहीं अवाम पर है, ताकि ये आवाज़ बंद कराई जाए। तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को, आपको पता है उसके बाद सितंबर में जलसे के ऐलान भी किया, तारीख अनाउंस की जाएगी अभी। और ख़ान की गुफ्तगू तो आप तक पहुँच गई है। आज अली मीन गंडापुर को अडयाला जेल के बाहर बड़ा मिस किया गया। हुकूमत में होता कम अज़ कम खान की बहन को आज तहफ़्फ़ुज़ तो फराम करते। ऐसी हुकूमत का फ़ायदा क्या, जो सूबे को, अवाम को तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। खालिद खुर्शीद था, आपको पता है, वज़ीर आला, खान के साथ साए की तरह था। उसने अपनी वज़ारत आला कुर्बान कर दी, लेकिन मुफ़ाहमत नहीं की। अली मीन गंडापुर को उससे सबक सीखना चाहिए। आज उसको ज़रूर अडयाला जेल के बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी सी खबर, खान की बहन पर, अलीमा खान पर अंडा फेंका, छोटी सी खबर है। ख्वाजा आसिफ पर के मुँह पर स्याही थी, नवाज शरीफ को जूते मारे गए, इमरान खान को गोलियाँ मारी गई, ये सारे सियासी रहनुमा थे। अब अलीमा खान ना तो सियासी रहनुमा है, ना पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो भाई की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के जो हिजड़े हैं उन्हें अलीमा खान के चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी। मरीम नवाज़ पर तनकीद, सोशल मीडिया करता है गुस्सा अलीमा खान पे। बज़ाहिर एक छोटा सा अंडा, लेकिन पूरी तारीख़ है यजीदियत की। अलीमा खान को देख के मुझे ये तारीख़ याद आ गई, क्योंकि मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ और दुख बड़ा हुआ कि जिस शख्स के घर में भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाभी हो, पुप्पी हो, खाला हो, चाची हो, कोई खातून हो, उसे दुख ज़रूर होगा। जो माँ के बग़ैर पैदा हो उनका बहरहाल क्या उसके बारे में कहा जाए। अलीमा खान को तो अंडा लगा, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन हमें दुख बड़ा हुआ। दुख इस वजह से हुआ कि ये इमरान खान ने जो नज़रिया उठाया हुआ है ना, ये नज़रिया, इसका वज़न उठाना आम आदमी के बस में नहीं है। खान ने ऐलान किया कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलूँगा, यजीद की बैत नहीं करूँगा, जालिम को जालिम कहूँगा, जालिम के सामने सर नहीं झुकाऊँगा, ताकतवर के सामने कलमा हक करने से नहीं हटूँगा, गर्दन कट जाएगी, झुकेगी नहीं। ये खान का नज़रिया आप सबको पता है, हमने सुना है। अब वो नज़रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी है। जो सुन्नत पर अमल करे, हम कहते हैं नज़रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर चल रहा है, कि वक्त यजीद के सामने डट गए। अब ये तो सुन्नत होगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। अब दूसरी तरफ क्या है, सुन्नत यजीद, ये भी तो सुन्नत यजीद अदा करेंगे। इमाम हुसैन ने तो नज़रिए कुर्बानी देखें अपने भाई, अपने बेटे, अपने मासूम बच्चों से दी। जो अहले बैत ने कुर्बानी दी इस नज़रिए पर खड़े होकर। इमरान खान की बहन अलीमा खान की क्या औकात है, बुशरा बीबी की औकात है। इस नज़रिए पर चलने की कीमत क्या है। जन्नत की सरदार खातून की बेटी, जिसके दोनों भाई जन्नत के सरदार, नाना कायनात का वाली और वालिद शेर खुदा, 18 भाइयों की भतीजों की बहन सैयदा ज़ैनब, यजीद की बैत से इनकार किया, सारा ख़ानदान कुर्बान हो गया। ये वो खातून जिसके कदमों की जो छाप थी वो भी सहाबा छुपाते थे रेत से। इसे शराबियों के, बदकिरदारों के दरबार में रस्सी बांध के हाथों में लेकर गए और कूफे के लोगों ने पत्थर मारे। इनकी बच्चियों के कानों से गोशवारे छीने गए। ज़िद क्या थी, सिर्फ सर झुका दो,
تمہارے بھائی بیٹوں کے سر نیزوں پر کٹے ہوئے، کس بات کا غرور ہے؟ بی بی زینب علیہ السلام اللہ کا خطبہ پڑھے اپنے شام کے دربار میں یزید کو دیا کہ جھکا ہوا سر نہیں ملے گا، آنکھوں میں ڈر نہیں ملے گا، یہ اللہ کا دین بلند ہوگا، میرے نانا کا کلمہ قیامت تک۔ یہ ضد تھی یزید کی بیعت نہ کرنے کی۔ اس نظریے پر کھڑے ہونے والوں کو قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ نظریے کے وزن کے حساب سے قربانی ہے۔ یہ انڈا مارنے پہ تو علیمہ کو شکر کرنا چاہیے، علیمہ خان کو۔ یہ تو معمولی سی قربانی، یہاں ہینڈ گریڈ بھی ہو سکتا تھا۔ بیٹے جیلوں میں گئے، 4 نسلیں آپ کو پتہ ان کی، وہ جیلوں کچہریوں کو بھگتے رہے، گرفتاریاں ہوتی رہی، ہوتی رہی۔ یہ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، خان بھی سرخرو ہوگا۔ اب یہ جو سنت یزید ادا کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت کے حافظ اور قرآن بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے سید بھی تھے، جس طرح یہ محسن نقوی بھی اور حافظ بھی ہیں سارے۔ علیمہ خاندان نے کیا کیا ہے خان نے؟ اب یہ محسن نقوی دیکھیں، میری دل سے خواہش ہے میرا یہ ویلاگ ایک دفعہ محسن نقوی ضرور دیکھیں۔ یہ محرم کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے بیٹھا ہوتا ہے مجالس میں، سیدہ زینب پر ہوتے ہوئے مظالم پر جھوٹے آنسو بہاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ یزیدی یاد آتے ہیں۔ ورنہ پاکستان میں کب ہم نے قرآن پڑھتی خواتین کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دیکھا، گھروں میں گھس کے چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے دیکھا؟ یہ جتنا بڑا مقام، عزت، مرتبہ اللہ نے اس شخص عمران خان کو دیا، اس سے قربانی بھی ایسی ہی مانگ رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسی نظریے پہ تھے۔ فاطمہ جناح کی پسلیاں غسل کے وقت ٹوٹی ہوئی تھیں۔ علیمہ خان کو تو پھر انڈے مارے، خان کو گولیاں ماری، اس کے گھر پہ یلغار کی، اس کے چاہنے والوں کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوا، 150-200 ہڈیاں توڑیں، ارشد شریف شہید کو جیسے شہید کیا گیا، جو سب آپ جانتے ہیں۔ رؤوف حسن پر انہوں نے حملے کے لیے وہاں پہ آپ کو ہجڑے بلوائے۔ خان پر جو حملہ تھا وہ بھی جرائم پیشہ شخص کو بھیجا تھا وہاں انہوں نے۔ یہاں بھی کوئی دھندا کرنے والی 2 خواتین بھیج دی۔ ان کے پاس جو خسرے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، جسم فروش لوگ ہیں، یہ اب ان کے پاس کوئی ایسا بچا نہیں ہے۔ یہ آپ کو غزوہ ہند پڑھاتے رہے، جی غزوہ ہند لڑیں گے، اندازہ کریں۔ ماضی میں یہ مولویوں پر الزام لگتا تھا کہ سیاہی اور جوتے پھینکے، انڈے اچھالے گے، ایک مظلوم اور بزرگ خاتون کو اس طرح نشانہ بنانا۔ یہ انہوں نے آج ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ایک نیا راستہ دکھا رہے ہیں یہ۔ اب اس کا رد عمل سے بڑا خوف آتا ہے۔ علیمہ خان تو دیکھیں مسکرا کے وہ چل نہیں آگے، مجھے تو ان کے رہنماؤں کا خوف ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ گھٹیا حرکت انہوں نے کیا، کل کو ہو سکتا ہے جس نے کیا ہو سکتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمغہ جرأت نہ دے دے اسے۔ ان کے رہنما تو بیرون ملک بھی جاتے ہیں اور وہاں انڈے سستے بھی ہیں، اور یہ لوگ لازمی باہر جاتے ہیں۔ اور دیکھیں پاکستان کے اندر بھی حالات ان کے لیے مشکل ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ روز باہر جاتی ہیں، گجرات آج دیکھیں وہ زمین پر نہیں آ سکی، آسمان سے ہی دیکھتی نہیں پانی کتنا ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑی غلط حرکت کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کی، یہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی آپ کو پتہ ہے گندی تصویریں پھینکتے رہے، نصرت بھٹو کو لاٹھیاں مارتے رہے، بے نظیر بھٹو کو یہ پیلی ٹیکسی کہتے رہے، یہ نواز شریف کہتا تھا یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو خواتین پر یہ جملے کستے رہے، جھکتے لگاتے رہے، یہ ان کا ایک وتیرہ ہے، ایک سیاست ہے ان کی گندگی کی۔ اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی خاتون اور چیف جسٹس بھی ایک خاتون، ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر پلاننگ سے کیا گیا۔ وہ معین قریشی جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ یہ سفید کپڑوں میں لیڈی کانسٹیبل بھی تھی ساتھ، پولیس ورکرز نے خود اسے فرار کروایا۔ منٹوں سیکنڈوں میں قائد اعظم کی تصویر ہاتھ میں وہ پکڑ لیتے ہیں، یہاں خاموشی سے دیکھ رہے تھے، ہٹو بچو کر کے اسے نکلوا دیا۔ اب تحریک انصاف کے لوگوں نے اس گاڑی کا نمبر بھی بتا دیا، وہ PJS 608 ایک شہری کے نام پہ، اور وہ ملک تیمور نے ابھی حملہ آور جو آدمی اس نے بتایا کہ قیوم نامی اڈیالہ روڈ پر نائی کا کوئی کام کرتا ہے، نون لیگ کے MP ہے، کوئی کار خاص ہے، شو روم سے گاڑی رینٹ پہ لی، حملے پہ استعمال کی، اور ویڈیو وائرل کے بعد جب شو روم کے مالک نے حملہ آور سے پوچھا تو اس نے کہ گاڑی اس غلط کام میں کیوں استعمال کی میری، تو اس نے کہا فکر نہ کریں ہماری سیٹنگ اوپر ہوئی ہے، اوپر سیٹنگ، آپ کو پتہ ہے اوپر کون ہے ان کی۔ نتائج اس کے آئیں گے۔ فی الحال تو لوگوں نے دیکھیں 1971 کی 93,000 پینٹوں سے شروع کیا کہ بھارتی جنرلوں کو سلوٹ مارنے کے اپنے ملک میں لوگ انڈے مار رہے ہیں۔ پھر محسن نقوی نے جو ٹویٹ کی، جو ڈیلیٹ کی بعد میں، کہ یہ علیمہ خان نے خود اپنے اوپر کروایا، بشرا بی بی کے الزام۔ یہ وزیر داخلہ بلوچستان میں امن و امان کے لیے SHO کی مار کہتا تھا، آج وہ دیکھ لیں حالات وہاں۔ اس کے بارے میں تو خالد خورشید نے وہ کیا خوبصورت جملے کہہ دی ہیں، جملے وہ مجھے نہیں بھولتے، ڈکٹیٹروں کی غلاظت سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جعلی نمبر پلیٹ سے لڑکیوں کے منہ پر ماسک لگوا کے پولیس کی نگرانی کرنے والے، پولیس کی نگرانی میں بدکردار لوگوں کا یہ شیوا۔ لیکن دیکھیں یہ جو مرضی کر لیں، لوٹ مار واردات۔ ابھی میں وہ بلاول زرداری کو دیکھ رہا ہوں، کہتا ہے کرونا عمران خان کی نااہلی سے آیا تھا، اور اب قدرتی آفت پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خود کہہ رہا ہے اپنے منہ سے، میں وفاقی حکومت کیسے، یہ بدنصیب لوگ ہیں یقین کریں جو مس مینجمنٹ، کرپشن اور بدیانتی کی قدرتی آفات بنا رہے ہیں۔ کورونا تو پوری دنیا میں آیا، عمران خان نے مینج کر لیا، سیلاب بھی پوری دنیا میں اسے مینج نہیں کر سکے۔ یہ صرف ایک کام کر رہے ہیں، یقین کریں، لوٹ مار اور اقتدار کو طویل۔ یہ حکومت جس طرح چل رہی ہے، ابھی انہوں نے جو دیکھیں سرمایہ کاری کا چورن بیچنے کی 8 ارب کی چین کی آپ کو بتایا،
کویت کے حوالے سے انہوں نے پہلے بتایا تھا 10 ارب ڈالر وہاں سے آ چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی متحدہ عرب امارات سے بھی 10 ارب ڈالر وہاں سے بھی مختص ہو چکے ہیں. پھر انہوں نے 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان آذربائیجان سے، سعودی عرب سے 25 ارب ڈالر، اور امریکہ سے وہ جینٹری بیچ جب لائے تھے اس نے بھی کوئی 100 ارب کا ٹھیکہ لے لیا تھا. پھر یورپ سے تو بندے نے 1000 ارب کا ٹھیکہ دیا تھا. اور ابھی 3 ارب ڈالر کی بھی حالیہ آپ کو خوشخبری انہوں نے سنائی کویت سے. اور اب مطلب اتنے اربوں ڈالر، مجھے تو نہیں لگتا اتنا بڑا کوئی سٹور ہوگا جہاں یہ اربوں ڈالر ہوں گے. سرمایہ کاری کے نام پہ $1 نہیں آیا، صرف پاکستانیوں کا خون نچوڑنے کے لیے یہ اس وقت لگے ہوئے ہیں. پنجاب کی میں آپ کو واردات بتاتا ہوں، یہ کسان کو کیسے تباہ کیا. دیکھیں گندم کی انہوں نے پہلے قیمت مقرر نہیں کی، کسان کی گندم خریدتے ہی نہیں تھے، وہ بیچاری ضائع ہو رہی تھی. انہوں نے 1700 روپے من پہ بیچتے رہے، کوڑیوں کے بھاؤ سونے جیسی گندم. اس میں سے انہوں نے 300 ارب کما لیا کہ وہ 3800 روپے من پر اب وہی گندم بیچ رہے ہیں. یہ اندازہ کریں 2100 روپے فی من کے حساب سے یہ بچاتے رہے. 50 لاکھ ٹن. اب وہ ذخیرہ اتنا ہو گیا کہ اس کو انہوں نے باہر بھیجنے کا، امپورٹ کرنے کا، وہاں سے اربوں کمائیں گے، پھر اسی کو ایکسپورٹ کر کے اس میں دوبارہ اربوں. اتنی بڑی واردات. عدلیہ میں آج ہمت نظر آئی ہے. جو ابھی تو 71 من اللہ کا بڑا اہم بیان تھا، 3 جج کھڑے ہوئے ہیں اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ بڑی غصے میں، بڑی شدید غصے میں. ایک بابر ستار نے جو چیف ڈوگر کو کہا کہ تمہاری تقرری غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور یہ ٹرانسفر بھی ساری غیر آئینی ہے. آج منصور علی شاہ نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی کو سر عام بھگو کے مارا، 8 ستمبر 2025 کی اس نے کہا کانفرنس کا جواب عوام میں دو. باقی ججز کے اندر ہمت آ رہی ہے اور میرے خیال میں انہیں اکٹھا ہو کے سب کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تو وجہ 27ویں ترمیم ہے جو میں آگے چل کے بتاتا ہوں. دوسرا یہ جو منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے، یہ پاکستان کی اب تاریخ میں دیکھیں یاد رہے گا. یحییٰ آفریدی سے عوامی سطح پر اس نے 6 سوالوں کا جواب مانگا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں خط لکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جس طرح آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، میرے خطوط کا جواب نہیں دے رہے، تحریر رابطوں کا جواب نہیں دے رہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سینئر جج کے کو یہ جواب نہ دینا. یہ عدالتی روایات اور اس کی ایک سسٹم میکنزم ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. کوئی آئینی عدالت ایسے نہیں کرتی. سوال اس نے بڑے سادے سے پوچھا، آپ نے کیوں پی اے پی کمپنی کو ذمہ داریاں پوری کرنے کے باوجود نہیں بلایا؟ 1980 کے جو قوانین ہیں انہیں ترمیم کرنے کے لیے عدالت کی میٹنگ میں آپ بحث مباحثہ نہیں کرنے دے، صرف کاغذ پر زبردستی دستخط کروا لیتے ہیں. اختلافی رائے جو ہے اس پر کہتے ہیں آپ اپنی انفرادی رائے ہمیں دے دیں، اکٹھے ہو کر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بحث نہیں کرنی. یہ بالکل عدلیہ کی آزادی اور ججز کو فارغ کر دیا. اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا ججز کی رخصت پر، صدارتی حکم نامے کی وہ بھی مخالفت ہے. 26ویں ترمیم پہ اس نے پوچھا کہ آپ کے سامنے درخواستیں لگائی ہوئی ہیں، فل کورٹ کے سامنے کیوں نہیں لگاتے انہیں؟ یہ جو سب سے بڑا الزام تھا کہ آپ نے اس سپریم کورٹ کو فوجی عدالت بنا دیا. یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے، فوجی عدالت بن گئی ہے سپریم کورٹ. اب اس خط لکھنے کی وجہ دیکھیں، 27ویں ترمیم جس پہ احسن بھون نے کام شروع کر دیا ہے اور اس نے خود انکشاف کیا کہ ہم کام کر رہے ہیں. اب یہ 27ویں ترمیم وہی ہے جس میں وہ آئینی عدالت کا ایک اور قیام اور ججز کی ریٹائرمنٹ کو 70 سال تک کرنا، تاکہ عدلیہ پر مکمل کنٹرول. اور یہ یاد رکھیں نون لیگ ہمیشہ اداروں پر کنٹرول کی ایک تاریخ ہے ان کی. یہ جب بھی 2/3 پوری کرتے ہیں پہلی واردات. اب اس میں آصف زرداری کو ہٹا کے نیا صدر لانے والی بات ہے 27ویں ترمیم. یاد رکھیں فیلڈ مارشل براہ راست صدارت کا معاملہ ہے. محسن نقوی وزیر اعظم بنے نہ بنے بعد میں، پیپلز پارٹی کے بغیر انہیں لگتا تھا آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی 2/3، لیکن انہوں نے اسی لیے کمپلیٹ کی ہے. 74 ان کے ٹوٹل ممبر ہیں. اب 26ویں ترمیم میں جس طرح پی ٹی آئی کچھ لوگ شامل کیے، یہاں بھی کر لیں گے. نون لیگ شروع میں اس کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن اب چونکہ جب انہیں پتہ چلے وفاق کے زیر تمام سارا کنٹرول ہوگا جس میں معدنی وسائل، عدالتیں، یہ NFC ایوارڈ، یہ سب کچھ آئے گا، تو 27ویں ترمیم کے حق میں آ گئے وہ. آپ دیکھیں خواجہ آصف زرداری کا زور توڑنے کے لیے سندھ میں نئے صوبوں کی حمایت کر رہا ہے، کہتا ہے توڑیں اس کا زور، یہ باز نہیں آتا. تو منصور علی شاہ کا خط اسی ظاہر عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہے. اب تحریک انصاف کو چاہیے، دیکھیں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون کو چیلنج کرتے. بیرسٹر گور کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس قانون کو چیلنج کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں. یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اس پہ تحریک انصاف کو اپنا موقف دینا چاہیے، کھل کے دینا چاہیے. بیرسٹر کے ذریعے نہیں، پہلے بھی بیرسٹر صاحب کے ذریعے مختلف موقف آتے ہیں. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے تو کہا ستمبر کے مہینے میں جو ہے وہ جلسے کا اعلان کریں گے. اب اس وقت جو حالات ہیں ان میں جو 2-3 بڑی اہم چیزیں نظر آ رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے وہ کسی طرح بھی جا سکتی ہیں. اس میں کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس پہ میں بڑا حیران ہوں. آج میری گفتگو ہوئی کچھ ہے، انہوں نے کہا جی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا بہتری کی طرف کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی جلد ممکن ہے. یہ بڑا میرے لیے شاکنگ تھا. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اور بڑے اہم لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی باتیں پہلے بھی کافی ساری ٹھیک ہوئی ہیں،
تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان باتوں میں کتنا وزن ہے. بہرحال جو ہوا اڈیالہ جیل کے باہر وہ بڑا غلط ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اب معاملہ ریکارڈ پہ آ گیا. یہ اس کی گونج بڑی دور تک جائے گی. دیکھیں اس کی گونج جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس یا GHQ کہاں تک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم کرے اور ان لوگوں سے، ان جو بدکردار لوگوں سے جان چھڑائے. کل میرے خیال میں عید المیلاد النبی کی چھٹی بھی ہے، آپ لوگ وہ بھی منائیں گے. دعا کریں اللہ سے، گڑ گڑا کے کہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم و کرم کرے، ان لوگوں سے جان آپ کی چھڑائے تاکہ لوگوں کی مدد ہو. اس وقت سیلاب کا معاملہ بالکل دب چکا ہے. اس کی وجہ ان لوگوں کی اس وقت کھل کے وارداتیں ہیں. مہارانی آپ کو پتہ ہے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. اچھا ان کے اوپر تنقید سے تکلیف، بھائی وہ پبلک پراپرٹی ہے، مطلب سیاستدان ہیں، ان کے ہر اچھے برے فعل پر، ان کی پبلک اپیئرنس پر، چیزوں پر لوگ تنقید کریں گے. ان کے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ ان کے اوپر ناراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں مریم نواز پہ تنقید کا بدلہ اس لیے لیا کہ جی آپ سوشل میڈیا پہ لوگ لگے ہوئے اس کا بدلہ ہم ایسے لیں گے. پھر ایسے لیں گے تو پھر وہ بھی ایسے ہی لیں گے. پھر یہ کام غلط ہو جائے گا بہت. یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنی چاہیے، وہ جس مرضی جماعت سے ہو. مردوں کی بھی بلکہ عزت کرنی. یہ تو شکر ہے اللہ کا انہوں نے یہاں محمود اچکزئی اور اختر مینگل کی طرح وہاں گرنیڈ ہی نہیں پھینک دی، انڈا ہی پھینکا ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.